इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलुर रिबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल मुबीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे अजीज साथियों, आइए हम आप सबसे पहले गुंबद खजरा में आराम फरमाने वाले आका की बारगाह में वालिहाना अंदाज में मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ का हदिया निछावर करें। बाय बाज बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना करीमना मौलाना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, खुतबा मसनूना के बाद आयत करीमा पढ़ने का शरफ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलुर रिबा, यानी ऐ ईमान वालों, सूद खाने से बचो। सूद कहते किसे हैं, इसकी तारीफ क्या है? सबसे पहले तो हमें यही जानना है कि सूद के लग़वी माना है ज़्यादती, यानी बढ़ोतरी और बुलंदी के। इस्तिलाह शरअ में सूद हर उस चीज को कहते हैं जो कर्जे पर नफा हासिल की जाए। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये मुकम्मल आयत करीमा पढ़ी और इसका मफ़हूम समझा तो रब की बारगाह में अर्ज़ा पेश किया, परवरदिगार आलम, ये आयत मुक़द्दसा तो मुकम्मल तरीके से सही है और इसका मफ़हूम भी सही है, लेकिन आप इसकी थोड़ी वज़ाहत फरमा दें। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर वही फरमाई। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस आयत मुबारका की तशरीह फरमाई। यूं बयान फरमाया कि गेहूं के बदले गेहूं, जौ के बदले जौ, खजूर के बदले खजूर, नमक के बदले नमक, सोने के बदले सोना, चांदी के बदले चांदी। जब भी बे करो तो बिल्कुल बराबर सराबर करो। अगर कुछ ज्यादती हुई तो वो सूद हो जाएगा। अब देखना यह है कि हमारे माशरे में बेशुमार कबायर गुनाह मौजूद हैं और बेशुमार तरीके से हम अंजाम देते हैं, लेकिन तमाम गुनाहों में जो सबसे भयानक और दर्दनाक गुनाह है वो सूद का है। इतना बड़ा गुनाह कि एक लुक़मा भी अगर सूद का हलक के नीचे चला जाए तो फुक़हाए कराम बयान फरमाते हैं कि उसकी औलाद कभी फरमा बरदार पैदा नहीं होती। आज हम परेशान हाल हैं
کہ ہماری اولاد ہماری فرما بردار کیوں نہیں, ہماری اولاد ہمارے کہنے پر کیوں نہیں چلتے. پہلے کو لائک کریں, اپنا جائزہ لیں کہ کیا ضرور پیش کریں. ہم نے زندگی بھر جو کھایا کمایا وہ حلال یا حرام. یقیناً اگر سود کا ایک لقمہ بھی حلق کے نیچے گیا ہوگا تو کبھی بھی ہماری اولاد فرما بردار پیدا نہیں ہوگی. یہ بات ذہن نشی رکھیں. آج ہمارے درمیان سود کی وبا بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتی چلی جا رہی ہے, اور یہ حدیث پاک میں بھی آیا ہے کہ آقا نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب, قرب قیامت, سود اس طرح سے عام کر دیا جائے گا کہ اگر کسی تک سود نہیں پہنچا بھی ہو تب بھی سود کا دھواں اس تک ضرور پہنچے گا. تو یہ اتنا عام کر دیا جائے گا, اور یہ ہم دیکھ ہی رہے ہیں کس طرح عام ہے. تھوڑی سے تھوڑی بات پر ہم بیاج پہ سود پہ پیسے اٹھا لیا کرتے ہیں, اور بڑی سوچ و فکر کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے گھروں پہ جب شادیاں کا موقع آتا ہے تو یقیناً کچھ ہی ایسے گھر ہوں گے کہ جو اس فعل بد سے بچتے ہوں گے, ورنہ ہر کوئی شادی کے موقع پر اس فعل میں ضرور ڈوب جایا کرتا ہے. کوئی زیور, کوئی پیسہ رکھ دیا, سود پہ پیسے اٹھا لیے, پھر اس سود کے پیسے سے خود بھی کھایا, دولہا دلہن بھی کھائی, اور پورے باراتی کھائے, گاؤں والے محلے والے بھی کھائے. آقا کی کیا حدیث پاک, علماء نے کیا فرمایا, سود کا ایک لقمہ بھی اگر حلق کے نیچے اترا ہو تو اس کی اولاد کبھی فرما بردار پیدا نہیں ہوگی. تو ہمیں اس خطرناک بیماری سے بچنا ہے. اس کا بچنے کا طریقہ یہی رہے گا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں. قرآن پاک کی دوسری آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا, یعنی اللہ رب العزت نے بے کو حلال فرمایا اور سود کو حرام فرمایا. اللہ رب العزت نے ہمیں ایک بہترین طریقہ عطا کر دیا کہ ہم اگر اپنی زندگی کو سرخرو چاہتے ہیں, ہم اگر زندگی میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بے والا راستہ اختیار کریں. بے مطلب خرید و فروخت, تجارت, کاروبار. سود کا معاملہ یہ رہتا ہے کہ بآسانی پیسے آ جایا کرتے ہیں, انسان نکما ہو جایا کرتا ہے, اور بے میں خرید و فروخت کرنے میں اسے دلچسپی اور چاہت نہیں رہتی, کیونکہ اس میں محنت ہوتی ہے, مشقت ہوتی ہے, اور سود بآسانی پیسہ آ جایا کرتا ہے. تو آیت کریمہ پر عمل کریں, بے کو یعنی خرید و فروخت و کاروبار میں سلسلے میں لگیں اور سود سے بچیں. اتنا دردناک عذاب اس کا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب شب معراج تشریف لے گئے تھے تو آپ نے سارے جہان کو دیکھا, یہاں تک کہ جنت و دوزخ کا آپ نے ملاحظہ کیا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں شب معراج رب کے دیدار کے لیے تشریف لے گیا تھا, ساری کائنات کا چکر لگایا تھا, جنت و دوزخ کے حالات کو دیکھا تھا, تو میں نے جہنم میں ایک ایسے شخص کو دیکھا کہ جس کا پیٹ کمرے کے برابر ہوگا. آج تھوڑا سا پیٹ نکل آئے تو ہمیں چلنے میں دشواری ہو جاتی ہے, ہم بیٹھ نہیں پاتے, صحیح سے چل نہیں پاتے, لیکن وہ سوچیں کہ جن کے پیٹ کمروں کے برابر ہوں گے. آقا کریم مصطفیٰ رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن کے پیٹ کمروں کے برابر تھے اور ان کے پیٹ سب اندر کا معاملہ چمک رہا تھا, دکھائی دے رہا تھا, گویا یوں سمجھیے ایک سفید شیشی
جب شیشی ہوتی تو اس کے اندر کچھ بھی ہو نا باہر سے دکھائی دیتا ہے. آقا ارشاد فرما رہے تھے کہ ان کا پیٹ اسی طریقے سے تھا کمروں کے برابر, اور ان کے پیٹ میں بڑے بڑے اژدہے, بڑے بڑے سانپ موجود تھے جو باہر سے دکھائی دے رہے تھے. آقا کریم مصطفیٰ رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, وہ جو ایسے لوگوں کا گروہ تھا, جو ایسے لوگوں کی جماعت تھی, وہ سود خور لوگ تھے. اور آگے سنیں, بروز قیامت جب سب کو اپنی اپنی قبروں سے اٹھایا جائے گا تو سارے لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھتے ہوئے نظر آئیں گے اور جلدی جلدی دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے تاکہ میدان محشر میں پہنچ کر کے حساب و کتاب کو تکمیل تک پہنچایا جائے. لیکن جو سود خور ہوں گے ان کے پیٹ اتنے بڑے ہوں گے کہ وہ صحیح طریقے سے جلدی سے اپنی قبروں سے بھی نہیں اٹھ پائیں گے. بامشکل گرتے پڑتے اٹھیں گے, سوچیں گے کہ ہم ان لوگوں کے مقابلے میں پہنچ جائیں, برابری کر لیں تاکہ ساتھ ساتھ چلیں. لیکن وہ اپنے پیٹ کے وزن کی وجہ سے, بڑے ہونے کی وجہ سے وہ بار بار گریں گے, اٹھیں گے, گریں گے, اٹھیں گے. صحیح طریقے سے لوگ جس طرح سے جلدی جلدی چلتے ہوں گے اس طریقے سے وہ نہیں چل پائیں گے, گرتے پڑتے پہنچیں گے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین طریقہ ہمیں عطا فرما دیا کہ ہمیں ایسی دردناک بیماری سے, ہولناک وبال سے ہمیں بچنا ہے. اور یہ بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے معاشرے میں پھیلتی چلی جا رہی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ اس خطرناک بلا سے محفوظ رہیں. حلال کما کر کے لوگ ساتھ نہ لے جا سکے تو ہم حرام کما کر کے ساتھ کیا لے جائیں گے؟ چاہے حرام کمایا ہو یا حلال کمایا ہو, یہیں رہ جانا, یہاں سے جانا ہے تو خالی ہاتھ جانا ہے. بس ہمارے ساتھ ایک چیز ہوگی, اعمال. اگر نیک اعمال کیے ہیں تو نیک اعمالوں کا ذخیرہ ہمارے ساتھ جائے گا, اگر بد اعمال کیے ہیں تو اس کا وبال بھی ہمارے ساتھ جائے گا. ابھی بھی وقت ہے, ابھی بھی موقع ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم رب کی بارگاہ میں دعا کریں کہ پروردگار عالم ہمیں اس ہولناک وبال سے, اس خطرناک بیماری سے بچائے. یہ طریقہ ہمارا ہونا چاہیے, یہ سلیقہ ہمارا ہونا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی گزاریں تو مصطفیٰ علیہ رحمت کے شریعت کے مطابق گزاریں. اپنی زندگی گزاریں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر گزاریں. مصطفیٰ علیہ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک رات میں آرام کر رہا تھا کہ میرے پاس دو لوگ آئے, دو آدمی آئے. انہوں نے مجھے لیا اور لے جانے کے بعد مجھے بیت المقدس لے گئے. جب مجھے بیت المقدس لے گئے وہاں میں نے دیکھا کہ ایک نہر تھی, خون کی نہر, اور ایک آدمی نہر کے بیچوں بیچ میں تھا اور دوسرا آدمی نہر کے کنارے پہ کھڑا ہوا تھا. اور جو دوسرا آدمی تھا تو اس کے قریب کچھ پتھر پڑے ہوئے تھے. نہر والا انسان جب باہر نکلنے کی کوشش کرتا تھا تو یہ جو باہر شخص کھڑا تھا یہ پتھر اٹھا کر کے اس کے چہرے پر مارتا, وہ پھر اپنی جگہ پہنچ جاتا. جب وہ نہر والا شخص پھر باہر نکلنے کی کوشش کرتا تو وہ باہر کنارے جو کھڑا ہوا تھا وہ پھر پتھر اٹھا کر کے اس کے چہرے پر مارتا, وہ پھر وہیں پہنچ جاتا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آقا نے ارشاد فرمایا جو خون کی نہر میں, خون کے دریا میں بیچوں بیچ میں کھڑا ہوا ہے وہ کہ اور نہیں بلکہ سود خور ہے. اور یہ عمل کچھ دنوں تک نہیں بلکہ مسلسل قیامت تک یہ عمل ہوتا رہے گا. وہ نکلنا تو چاہے گا لیکن یہ اس کے منہ پہ پتھر مار کر کے اسے پھر وہیں پہنچا دے گا.
اتنی ہولناک بیماری یہ سود کی ہے، ہم بچنا بھی چاہیں تو یقیناً اگر مصطفیٰ جان رحمت کی آتا رہی تو ضرور ہم بچ سکیں گے، لیکن اگر ہم نے معاشرے کو دیکھا تو ہم ضرور اس بیماری میں مبتلا رہیں گے لیکن نہیں نکل پائیں گے۔ لیکن اللہ رب العزت جسے عطا کرے وہ بچ سکتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ عزت دینے والا ہے، اللہ ذلت دینے والا ہے۔ اللہ رب العزت چاہے تو تنکے کی وجہ سے گرفت فرما لے، اور اگر چاہے تو ادنا سی نیکی کی وجہ سے رب معاف فرما دے۔ اللہ رب العزت کی پکڑ بڑی شدید ہے، سخت ہے۔ ہمارے کیا اعمال ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کے سوالات کے جوابات دے سکیں، ہم کیا حساب و کتاب دے سکیں؟ ہمیں تو بس مصطفیٰ جان رحمت کے دامن کو تھامے رہنا ہے اور مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کے پابند بنے رہنا ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں اس پر غور نہ کریں، مصطفیٰ جان رحمت کیا کہتے ہیں اس کو سنیں۔ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے اس پر دھیان نہ دیں کہ مصطفیٰ جان رحمت ہمارے بارے میں کیا کہیں گے اس پہ غور کریں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق گزاریں اور سود جیسی بلا سے ہم توبہ کریں۔ اگر ہمارے درمیان کوئی ایسا ہے جو کاروبار کرتا ہے یا لین دین کرتا ہے، مطلب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت نے جنگ کا اعلان فرمایا ہے سود خور کے تعلق سے۔ ہماری کیا مثال؟ اگر کوئی ہمارا دنیا میں کوئی معزز اور اعلیٰ عہدے پر فائز، اعلیٰ مرتبے پر کوئی اگر شخص ہو، اگر وہ لڑائی کا دعویٰ کر دے تو ہم اپنے ہاتھوں کو پیچھے اٹھا لیتے، ہم نہیں مقابلہ کر پاتے۔ لیکن خود اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں سود خوروں کے تعلق سے اللہ اس کے رسول کے جنگ کا اعلان کیا۔ ہماری کیا بساط کہ ہم اللہ سے جنگ کریں؟ ہماری کیا اوقات کہ ہم اس کے رسول سے مقابلہ کر بیٹھے؟ ہمارے پاس ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں اس فعل بد سے توبہ کر کے۔ اللہ اس کے رسول کو اگر ہم نے راضی کر لیا تو یقیناً ہم یہاں بھی کامیاب ہوں گے اور کل بروز قیامت میں بھی سرخ رو ہوتے ہوئے نظر آئے۔ اگر ہمیں سرفرازی چاہیے، اگر ہمیں بلندی چاہیے، اگر ہمیں دنیا کی کامیابی اور آخرت میں بلند اور سرخرو ہونا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کو اپنا لیں، مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی پر عمل کر لیں۔ ہمارا یہ ایمان ہے، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، اگر مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کو ہم نے اپنا لیا، اپنے آپ کو مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی پر عمل کر کے دکھا دیا تو ہمارا یہ یقین ہے ہم یہاں بھی کامیاب ہوں گے اور مرنے کے بعد قبر و حشر میں بھی کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو اس خطرناک بیماری سے ہمیں بچنا ہے، خود بھی بچنا ہے، اپنے دوست و احباب اور رشتہ داروں کو بھی بچانا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ سود جیسی ہولناک بیماری سے بچتے رہیں اور توبہ کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت ہماری توبہ کو مقبول فرمائے اور ہمیں اس خطرناک بیماری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل